अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों मिहाजों से खतरात से निपटने के लिए श्रीनगर एयरबेस पर अपग्रेडेड मक 29 लड़ाका तैयारों का एक स्क्वाड्रॉन तैनात कर दिया है। ट्रिडेंट स्क्वाड्रॉन, जिसे अब डिफेंडर ऑफ द नॉर्थ के नाम से भी जाना जाता है, इसने श्रीनगर एयरबेस पर मक 21 स्क्वाड्रॉन की जगह ले ली है, जो रिवायती तौर पर पाकिस्तान के खतरे से निपटने के लिए जिम्मेदार रहा है। श्रीनगर वादी कश्मीर के मरकज़ में वाक़ है और इसकी बुलंदी मैदानी इलाकों से ज़्यादा है। यह हिकमत अमली के लिहाज से बेहतर है कि एक हवाई जहाज़ को ज़्यादा वज़न से जोड़ने का तनासुब और सरहद के करीब होने की वजह से कम रद्दअमल का वक्त हो, और यह बेहतर और तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों में से लेस हो। मैग 29 इन तमाम मियारात को पूरा करता है, जिसकी वजह से हम दोनों मिहाजों पर दुश्मनों को शिकस्त देने के काबिल हैं। हिंदुस्तानी फिजाइया के पायलट स्क्वाड्रॉन लीडर विपिन शर्मा ने आज हफ्ते की सुबह ANI को यह बात बताई। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी लोकसभा के रुकन के तौर पर बहाल होने के बाद पहली बार दिल्ली में अपनी रिहायशगाह से जुमे की देर रात केरला के वायनाड में अपने पार्लिमानी हल्के के लिए रवाना हो गए। लोकसभा सेक्रेटरीट ने पीर को राहुल गांधी की रुकनीत बहाल कर दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने 4 अगस्त को मोदी सरनेम के तबसरा केस में इनकी सजा पर रोक लगा दी थी। कबल मंगल को केरला प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग सदर VT सिद्दीक ने कहा था कि राहुल गांधी 12 अगस्त को वायनाड आएंगे। हम इनके लिए पुरतपाक इस्तकबाल का इंतजाम करने जा रहे हैं और तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिला कांग्रेस कमेटी की मीटिंग है। राहुल गांधी 12 और 13 अगस्त को इसके लिए वायनाड में मौजूद हैं। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने लोकसभा में फौजदारी तरीक़ेकार से मुतालिक बरतानवी दौर के 3 अहम क़वानीन इंडियन पैनल कोड IPC 1860, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड CRPC 1898 और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को मनसूख करने और इनकी जगह 3 नए क़वानीन लाने के लिए जस्टिस कोड 2023, इंडियन सिविल सिक्योरिटी कोड 2023 और इंडियन एविडेंस एक्ट 2023 बिल पेश किया है। वज़ीर दाखिला के जरिए इन बिलों की अचानक और गैर मुतवक्किल पेशी ने अपोजिशन को भी हैरत में मुब्तला कर दिया है, क्योंकि इनकी वजह से इन तीनों मुजरिमाना क़वानीन में कई बड़ी तब्दीलियां हो जाएंगी। उन्होंने बिलों के ताल्लुक से खदशात का इजहार किया है। अमित शाह ने नए बिल पेश करते हुए यह दावा किया कि इनमें अदालती अमल में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी से मदद लेने की दफ़ात की सिफारिशें की गई है और नए कानून के निफाज होने के बाद पुलिस चार्जशीट अदालत में पेश करना लाजमी करार दिया जा रहा है। इसके अलावा सरकारी मुलाजमीन पर मुकदमा चलाने की मंजूरी 120 दिन में देनी होगी। मामूली जराइम के लिए कम्युनिटी सर्विस की सज़ा होगी। जिस सेक्शन में 7 साल से ज़ायद सज़ा है, इसमें फॉरेंसिक जांच ज़रूरी होगी। वोटर को रिश्वत देने पर 1 साल की सज़ा होगी और 2027 से कबल तमाम अदालतों को डिजिटल बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हवाला कारोबार मामले में तिब्बी बुनियाद पर महाराष्ट्र के साबिक वजीर और NCP लीडर नवाब मलिक को 2 महीने के लिए उबूरी जमानत दे दी है। जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस बेला M त्रिवेदी की 2 रुकनी बेंच ने इस मामले की समाअत करते हुए नवाब मलिक को सिर्फ सेहत की बुनियाद पर उबूरी जमानत दे देने का हुक्म जारी किया। नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने बताया कि वो बहुत खुश हैं कि अदालत उज़्मा ने फैसला सुनाए जाने के बाद इनके मुवक्किल को सेहत की बुनियाद पर उबूरी जमानत दी है। वज़ीर के इस मामले में सॉलिसिटर जनरल ने भी तिब्बी बुनियादों पर उबूरी जमानत देने की मुखालिफत नहीं की और कहा कि इन्हें इस मामले में कोई एतराज़ नहीं है। साबिक रुकन पार्लियामेंट अतीक अहमद और साबिक MLA अशरफ अहमद के कत्ल के रिटायर्ड जज की निगरानी में जांच के लिए बहन आयशा नूरी और वकील विशाल तिवारी की पिटीशन पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने योगी हुकूमत से सख्त सवाल पूछे। जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने ताज्जुब के साथ पूछा कि पुलिस रिमांड में भी कत्ल हो सकते हैं। इसका मतलब है कि कोई तो मिला हुआ है। इसके साथ ही अदालत ने मकतूल के दोनों नाबालिग बच्चों को हिरासत में रखे जाने पर भी हैरत का इजहार किया और पूछा कि क्या वो भी जुर्म में शामिल थे, अगर नहीं तो वो पुलिस हिरासत में क्यों हैं। बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत की सरजनिश करते हुए इससे 4 हफ्तों में जवाब तलब किया है। ये पिटीशन अतीक की बहन आयशा नूरी, वकील विशाल तिवारी और जबरन सुबुकदोश किए जा चुके IPS अफसर अमिताभ ठाकुर और दीगर की दाखिल करदा पिटीशन पर समाअत करते हुए जस्टिस रविंदर भट्ट और जस्टिस अरविंद कुमार की बेंच ने कहा कि ये एक हाई प्रोफाइल मामला है। ऐसी वारदातें जेल में भी हो रही है। कौन लोग हैं जो नज़र रखते हैं? जेल से मिली भगत के जरिए ही ये काम किया जा रहा है। समाअत के दौरान बेंच ने उत्तर प्रदेश हुकूमत से मामले की जांच की नवीयत, अब तक की कार्रवाई और बच्चों को हिरासत में रखने पर सरकारी वकील
مکل روہستگی سے جواب طلب کیا۔ انہوں نے بتایا کہ معاملے کی جانچ کے لیے SIT تشکیل دی گئی تھی۔ SIT نے اپنی چارج شیٹ میں عدالت میں داخل کر دی ہے اور موقع سے گرفتار تینوں حملہ آوروں کو ملزم بنایا گیا ہے۔ نریندر مودی حکومت کی جانب سے تعزیرات ہند ضابطہ فوجداری اور قوانین شواہد میں تبدیلی کے لیے پیش کیے گئے بل پر آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ قوانین ملک میں جرائم، عدالتوں اور پولیس کے حوالے سے بڑی تبدیلیاں لائیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ قوانین حکومت کو مزید غیر معمولی اختیارات دیں گے اور معصوم شہریوں کے حقوق سے کھلواڑ کیا جائے گا۔ MIM سربراہ نے ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ہم ایسی تمام دفعات کی مخالفت کریں گے جس میں بے گناہوں کو اپیل، دلیل یا وکیل کے بغیر جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ اویسی نے کہا کہ جب پارلیمنٹ میں UAPA جیسا کالا قانون لایا گیا تھا تو کانگریس نے BJP کا ساتھ دیا تھا۔ اپوزیشن کی تمام پارٹیوں کو صاف صاف بتا دیا جائے کہ آپ ان قوانین کی حمایت کریں گے یا مخالفت۔ کیا ان کے MP جو اسٹینڈنگ کمیٹی کا حصہ ہیں وہ BJP کے ایجنڈے کی مخالفت میں ہیں یا حمایت میں ہیں؟ پارلیمنٹ کے مانسون اجلاس کی تکمیل کے ساتھ ہی دونوں ایوانوں کی کارروائی غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ جمعے کو لوک سبھا کی کارروائی 2 بار ملتوی ہونے کے بعد جب دوپہر 1:30 بجے اراکین پارلیمنٹ ایوان میں پہنچے تو اسپیکر اوم برلا نے کہا کہ 17ویں لوک سبھا کا 12واں اجلاس 20 جولائی سے 11 اگست تک جاری رہا۔ مانسون اجلاس کے دوران 17 نشستوں میں 44 گھنٹے کا کام ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مانسون اجلاس میں ایوان میں 45% کام کاج ہوا۔ برلا نے بتایا کہ کانگریس کے گورو گوگوئی نے مانسون اجلاس کے دوران حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک پیش کی۔ اس پر 19 گھنٹے 59 منٹ تک بحث ہوئی جس میں 60 اراکین نے حصہ لیا۔ ہریانہ کے نوح اور گروگرام میں حالیہ فرقہ وارانہ جھڑپوں کے بعد خوفزدہ ہو کر بہت سے مسلم کاریگر ہریانہ کے تشدد زدہ اضلاع سے اپنے آبائی مقامات کو واپس لوٹ رہے ہیں۔ نوح کے روزگار میو صنعتی علاقے اور سیکٹر 37 کھنڈسا، قاضی پور، مانیسر اور گروگرام کے IMT سوہنا سے بڑے پیمانے پر مسلم کاریگر واپس لوٹ گئے ہیں۔ خیال رہے کہ مسلم اکثریتی شہر نوح میں وشو ہندو پریشد نے برج منڈل یاترا نکالی تھی جس کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔ اس کے بعد خدامت پسند ہندو تنظیموں کی قیادت میں ہجوم نے پتھراؤ کیا۔ مسلمانوں کی متعدد دکانوں کو نظر آتش کر دیا گیا، کارکنوں کو دھمکیاں دی گئی اور مارا پیٹا گیا جس کے بعد ان کی واپسی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ نوح اور گروگرام تشدد میں 6 افراد کی جانیں گئیں اور 88 زخمی ہوئے۔ تشدد نے نوح، گروگرام اور سوہنا میں ٹیکسٹائل کی صنعتوں میں کام کرنے والے مسلمان تارکین وطن کارکنوں میں بڑے پیمانے پر خوف و ہراس پیدا کر دیا ہے۔ واپسی کا سلسلہ 1 اگست کو اس وقت شروع ہوا جب کارکن اپنے معمولی سامان اور بیوی بچوں کے ساتھ بہار، جھارکھنڈ، چھتیس گڑھ اور مغربی بنگال میں واقع اپنے گھروں کو واپس لوٹ گئے۔ انڈسٹریل ایسوسی ایشن سیکٹر 37 کے صدر کے گاندھی نے INS کو بتایا کہ گروگرام کے مسلم کاریگر تشدد اور خوف کے درمیان یہاں سے واپس لوٹ رہے ہیں۔ اگرچہ ان کاریگروں کو گروگرام میں نشانہ نہیں بنایا گیا تھا، یہاں تک کہ کسی نے انہیں دھمکی بھی نہیں دی ہے کیونکہ وہ کپڑے کے کارخانوں میں کام کرتے تھے، سیلون، گوشت یا اسکریپ جیسی کھلی دکانوں میں نہیں۔ وہ خوف کی وجہ سے اپنے آبائی علاقوں کو لوٹ گئے جس سے ٹیکسٹائل انڈسٹری یعنی کپڑے کی صنعت کی پیداوار متاثر ہوئی ہے۔ جمعیت علماء ہند کے ایک نمائندہ وفد نے قومی صدر مولانا سید ارشد مدنی کی ہدایت پر ہریانہ کے پلول کا دورہ کیا۔ وفد کا یہ دورہ ان ہنگامی حالات میں میوات کی تبلیغی جماعت کے پس منظر میں تھا جس پر پلول میں پیر گلی والی مسجد میں ٹھہری 4 ماہ کی میوات کی تبلیغی جماعت پر 31 جولائی کو 40 سے 50 شرپسندوں نے جمع ہو کر جماعت میں موجود لوگوں کو جان سے مارنے کی نیت سے مسجد میں حملہ کر دیا تھا۔ اس دورے کے دوران یہ وفد تبلیغی جماعت کے ساتھیوں کو پلول پولیس اسٹیشن لے کر گیا جہاں پایا گیا کہ FIR نمبر 533 پیر گلی والی مسجد کے نام سے FIR پولیس نے موقع واردات کا عینی شاہد ہونے کے بعد درج کیا تھا، لیکن جماعت پر ہوئے حملے معاملے کو اس FIR میں شامل نہیں کیا گیا تھا۔ چنانچہ وفد نے اس معاملے کو FIR میں مینشن کرا کر پلول کے سرکاری اسپتال سے جماعت کے سبھی زخمی ساتھیوں کی MLR وصول کر کے پلول پولیس کو سونپ دیا، جس کے بعد MLR رپورٹ کی بنیاد پر تبلیغی جماعت پر ہوئے سنگین حملے کی پولیس نے جانچ کرنے کی کارروائی شروع کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ سپریم کورٹ نے ملک میں نفرت انگیز تقاریر پر مرکزی حکومت کی سخت سرزنش کرتے ہوئے پورے ملک میں اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے کمیٹی بنانے کا حکم جاری کیا۔ نوح میں فرقہ وارانہ تصادم کے بعد ریاست کے مختلف مقامات پر مسلمانوں کے سماجی و معاشی بائیکاٹ اور انہیں قتل عام کی دھمکیاں دیے جانے کے خلاف دائر عرضی پر سماعت کر کے سپریم کورٹ نے اپنے اہم فیصلے میں کہا ہے کہ برادریوں کے درمیان ہم آہنگی ہونی چاہیے۔ سنجیو کھنہ اور SVN بھٹی کی بینچ نے نفرت انگیز تقاریر پر سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس کو کوئی قبول نہیں کر سکتا۔
عدالت نے مرکز کی طرف سے پیش ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل کے ایم نٹراج کو ہدایت دی ہے کہ وہ 18 اگست تک کمیٹی کے بارے میں ہدایت اور جواب داخل کریں۔ بینچ نے نفرت انگیز تقاریر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں نہیں معلوم کہ اس میں مبالغہ آرائی کی گئی، لیکن بہرحال یہ قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہم ڈی جی پی سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ نامزد کردہ 3 سے 4 افسروں اور ایس ایچ او وغیرہ کی ایک کمیٹی تشکیل دیں۔ یہ لوگ تمام مواد کو کمیٹی کو بھیج سکتے ہیں اور اگر مواد مستند ہے تو فیصلہ لے کر متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی جا سکتی ہے۔ دہلی کی جامع مسجد کے شاہی امام مولانا سید احمد بخاری نے ملک میں مذہبی منافرت اور موجودہ صورتحال پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ چند فرقہ پسند اور شرپسند عناصر کی وجہ سے ملک میں امن و امان کی فضا مکدر ہو رہی ہے۔ مسلمان سمیت ملک کا ہر باشعور انسان ملک کے حالات سے سخت کرب اور پریشانی محسوس کر رہا ہے۔ ملک اور آنے والی نسلوں کے محفوظ مستقبل کا خواب چکنا چور ہو رہا ہے۔ انہوں نے نماز جمعہ سے قبل اپنے اہم خطاب میں نوح، گروگرام اور دیگر مقامات پر پیش آئے واقعات کو انتہائی تکلیف دہ قرار دیا۔ انہوں نے نوح میں مسلمانوں کو بلڈوزر کے ذریعے بے گھر کیے جانے کو آئین و انصاف کے سخت منافی قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر انسانی حقوق کی اس طرح سے پامالی ہوگی تو یہ ملک کس طرف جائے گا۔ انہوں نے جمہوریت اور انسانی حقوق کو لازمی قرار دیتے ہوئے کہا کہ نوح میں سینکڑوں مسلمانوں کے آشیانوں کو اجاڑ دیا گیا، وہاں ملبے سے کوئی ماں اپنے بچے کے تن کو ڈھکنے کے لیے چادر تلاش کر رہی ہے تو کوئی نوجوان اس ملبے میں اپنا مستقبل ڈھونڈ رہا ہے۔ شاہی امام نے کہا کہ ہم بلا تفریق مذہب و ملت ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ فساد میں ہلاکت پر ایک ہندو اور ایک مسلم ماں کی آنکھوں سے نکلے آنسو میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن انصاف کے تقاضے کو پامال نہیں کیا جانا چاہیے۔ کوئی بھی قانون اس طرح سے کسی ایک خاص طبقے کو نشانہ بنانے کی اجازت نہیں دیتا۔ مولانا احمد بخاری نے وزیر اعظم سے سوال کیا کہ کیا آپ من کی بات سنتے ہیں؟ مسلمانوں کے دل کی بات بھی سنیے۔ روزنامہ سیاست کے مینیجنگ ایڈیٹر جناب ظہیر الدین علی خان کے انتقال پر ماویسٹ پارٹی اپنے گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے اور ظہیر الدین علی خان کے موت کا چیف منسٹر KCR کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ ماویسٹ پارٹی کے ترجمان جگن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں چیف منسٹر کو موت کا ذمہ دار ٹھہرایا گیا ہے۔ جناب ظہیر الدین علی خان کا انتقال جمہوری طاقتوں کا عظیم نقصان ہے۔ مینیجنگ ایڈیٹر سیاست جناب ظہیر الدین علی خان کی خدمات کو بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا اور ملک کی سیکولر طاقتیں اور جمہوریت پسند افراد ظہیر الدین علی خان کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ حالات کا اظہار ماویسٹ پارٹی نے کیا۔ ماویسٹ پارٹی کے ترجمان جگن کی جانب سے جاری کردہ بیان میں پارٹی کی جانب سے ظہیر الدین علی خان کی خدمات کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ماویسٹ پارٹی نے مینیجنگ ایڈیٹر سیاست کے انتقال پر اپنے گہرے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے افراد خاندان سے ہمدردی کا اظہار کیا، تاہم ان کی موت پر ریاستی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ماویسٹ ترجمان نے اپنے بیان میں بتایا کہ انہیں اخبارات کے ذریعے یہ اطلاع حاصل ہوئی۔ ماویسٹ ترجمان نے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کو جناب ظہیر الدین علی خان کی موت کا ذمہ دار ٹھہرایا اور چیف منسٹر پر سخت تنقید کرتے ہوئے کہا کہ چیف منسٹر کی حد دھرمی اور آمرانہ فیصلوں کے سبب ایسے نتائج برآمد ہو رہے ہیں۔ ماویسٹ ترجمان جگن نے KCR پر الزام لگاتے ہوئے کہا کہ KCR نے جان بوجھ کر غدر کے آخری رسومات میں لاٹھی چارج کروایا اور CM کے منصوبے کے مطابق ہی جان بوجھ کر حالات ایسے پیدا کیے گئے تاکہ بھگدڑ مچے اور اس بھگدڑ کے سبب ایک عظیم ہستی دنیا سے چلی گئی۔ ماویسٹ پارٹی نے کہا کہ جناب ظہیر الدین علی خان انصاف پسند اور نڈر شخصیت کے حامل تھے اور کئی موقعوں پر انہوں نے انسانی حقوق تنظیموں کی سرپرستی کی۔ کبھی بھی انہوں نے انصاف کے لیے آواز بلند کرنے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا۔ بیوہ کی دیانتداری اور پریشان حال عوام کی مدد، بالخصوص انسانی حقوق کی پامالی کے خلاف وہ ہمیشہ اپنا موقف انصاف کے حق میں پیش کرتے تھے۔ تلنگانہ حکومت کی یوم آزادی تقاریب تاریخی قلعہ گولکنڈہ میں منعقد کی جائے گی۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ قومی پرچم لہرائیں گے اور پریڈ کی سلامی لیں گے۔ یوم آزادی تقاریب کے سلسلے میں سیکورٹی انتظامات پر ڈائریکٹر جنرل پولیس انجنی کمار نے آج مختلف محکمہ جات کے عہدیداروں کے ساتھ جائزہ اجلاس منعقد کیا۔ DGP نے بتایا کہ 15 اگست کی صبح سکندرآباد میں یادگار شہیدان پر خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد چیف منسٹر KCR 11 بجے دن قلعہ گولکنڈہ پر قومی پرچم لہرائیں گے۔ اس موقع پر وسیع تر انتظامات کے لیے ڈائریکٹر جنرل پولیس نے عہدیداروں کو ہدایت دی۔ انہوں نے کہا کہ انتظامات میں کوئی نقائص نہ رہیں۔ اجلاس میں پولیس کمشنر CV آنند، ایڈیشنل DGP سواتی لکرا، سیکریٹری محکمہ تعلیم V کرونا، ڈائریکٹر محکمہ تعلیم دیوا سینا، پروٹوکول ڈائریکٹر اروند سنگھ، مینیجنگ ڈائریکٹر ٹورزم کارپوریشن منوہر اور دوسروں نے شرکت کی۔ تلنگانہ حکومت نے اسلامک سینٹر کی تعمیر کے سنگ بنیاد کا اعلان تو کر دیا، لیکن اب تک اس سلسلے میں کوئی پہل نہیں کی گئی۔ کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے عین
انتخابات سے قبل اسلامک سینٹر کے سنگ بنیاد کا حربہ اختیار کر کے مسلمانوں کو BRS کا ہم نوا بنانے کے اقدامات کیے جا رہے ہیں، جبکہ ایک یہ حقیقت ہے کہ حکومت نے 2018 انتخابات سے قبل تلنگانہ میں اسلامک سینٹر کے لیے اراضی کی تخصیص کا اعلان کیا تھا، لیکن تاحال کوئی پیش رفت نہیں ہوئی اور نہ حکومت سے کسی بجٹ کی اجرائی عمل میں لائی گئی، بلکہ کئی بار توجہ دہانی کے باوجود اس سلسلے میں ٹال مٹول سے کام لیا گیا۔ لیکن اب جبکہ اسمبلی انتخابات قریب آ چکے ہیں اور انتخابات سے قبل اسمبلی اجلاس کے آخری سیشن میں ایک مرتبہ پھر چیف منسٹر نے اسلامک سینٹر کا تذکرہ کیا۔ صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن تلنگانہ محمد امتیاز اسحاق نے کہا کہ 16 اگست کو نمائش میدان میں شہر حیدرآباد کے 3,950 افراد کو 1 لاکھ روپے سبسڈی رقم دی جا رہی ہے۔ باقی 60,050 افراد جن کا تعلق اضلاع کے اسمبلی حلقوں سے ہے ان کو بھی دیا جائے گا۔ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ نے 10,000 افراد کو 1 لاکھ روپے سبسڈی پر رقم جاری کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ صدر نشین اقلیتی مالیاتی کارپوریشن تلنگانہ محمد امتیاز اسحاق نے آج سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود سید عمر جلیل اور مینیجنگ ڈائریکٹر اقلیتی مالیاتی کارپوریشن تلنگانہ کانتی ویزلی، جوائنٹ سیکریٹری محکمہ اقلیتی بہبود شیخ لیاقت حسین نے نمائش میدان نامپلی کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا جائزہ لیا۔